एक मिनट, अच्छा अन्नोन जी मुस्लिम है, ठीक है जी। अन्नोन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई, मैं आपकी असली मुझे कुरान पर बात करनी थी। जो पर आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। असली मुझे जो परसों एक बंदे ने कुरान पर जो एतराज उठाया था उसकी उसके रिलेटेड बात करनी थी, हम्म। मगर उससे पहले मैं इस हदीस का जवाब देना चाहता हूँ। ठीक, आप कहाँ से हैं जो सर? आपने वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। इंडिया से है? हाँ, इंडिया ही से हूँ। मुस्लिम है? हाँ, किस फिरके से हैं आप? मैं अहले हदीस। ओह चलिए, अहले हदीस है, बहुत जबरदस्त, बताइए क्या कहेंगे जो आप? ये जो आपने ये रिवायत पेश की ना, जी। इसमें एक रावी है। रावी उसका नाम है आमिर बिन आमिर। वो एक ज़ईफ रावी है, इसलिए ये रावी हम हम्म इस हदीस को सही नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इसकी सनद देखेंगे ना, इसकी सनद, हम्म उसमें एक रावी आता आमिर बिन फरीदा, कुछ ऐसा ही है। हम्म वो एक हम्म ज़ईफ रावी है। अब उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसकी सनद भी अब सनद में अब देख सकते हैं। उसमें एक रावी है, उसका नाम है आमिर। उसकी आप अगर आप इस्मा और रिजाल की किताबों में आप उसको देखेंगे तो वो एक ज़ईफ रावी कंसिडर किया जाता है। हम्म। तो इसकी इसलिए देखिए, मेरा मैं आपको बताता हूं कि इस हदीस को सुन्ना डॉट कॉम वाले ने इसकी ग्रेडिंग सही की है। आपको दिख रहा है नहीं सुन्ना सही। डॉट कॉम खुद हाँ एक अहले हाँ हदीस। एक मिनट, हाँ सुन्ना डॉट कॉम जो है वो खुद अहले हदीसों की वेबसाइट है, हाँ सलफियों की इख्तिलाफ वेबसाइट है, आपको पता है? इख्तिलाफ। हाँ हाँ, ये मुझे पता है। ये इसलिए हमारी वेबसाइट है, मगर इसलिए सही सही हदीस और सही सनद में फर्क है। इसमें इसका जो सिर्फ ये हम नहीं देख सकते ये सही हदीस है, इसकी मतन में भी हम देख सकते इसकी रावी इसमें कौन बयान करता है, क्योंकि अच्छा, हम। इसका इसका मैं आपको अगर ये बता दूं कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि इसका कुछ पार्ट हो सकता है ज़ईफ है, अगर ये बता दूं कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सही माना गया है, ठीक है, कौन सा उसको बात? सही माना गया है, यही जिस पे असल एतराज है कि जानवर को क्यों मारा जाए। अब देखिए, मैं आपको इस्लाम वन पे इसकी क्या डिटेल्स दिया गया है वो आपको बताता हूं मैं। और एडम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है एडम आपका स्ट्रीम में। सर थैंक यू सो वेरी मच। और आप बिल्कुल सही सही बोल रहे थे। मैं भी इनके साथ, मैं इसलिए आया था इनको यही बताने के लिए कि मैं जी। एग्री करता हूँ इनकी बात से। लेकिन हम्म प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इनकी बात से एग्री कर लूं तो हमारे पास एक दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि सुना अबू दाऊद की एक और हदीस है कि जी। कोई लीगलाइज्ड पनिशमेंट नहीं है जिसने सेक्स किया एक जानवर के साथ। हम्म इन दो हदीसों को लेके इन दो हदीसों को लेके और इन दोनों हदीसों के मतन को लेके शाफी, मालिकी, हम्बली आपस में लड़ाई करते रहे अपने टाइम में, और किसी जी। मुतफिका अलह के ऊपर नहीं आ सके। सो मेरे भाई, आपके मुताबिक अगर एक मुसलमान मर्द एक जानवर के साथ इंटरकोर्स कर ले तो उस मुसलमान मर्द की क्या सजा है, और किस इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस से आप वो सजा लेते हैं? पहली बात, इसके इसके रिलेटेड जो मतलब इसके रिलेटेड मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी सजा क्या है। दूसरी बात, अगर हम जो आपने एक जिसकी सनद असली में जिसके मतलब असली जो मुझे बात करनी थी वो कुरान के रिलेटेड करनी थी। आप अगर आप मुझे इनकी सनदें पेश करेंगे तो आप मैं पहले इनको चेक करूंगा, उसके बाद मैं इनका जवाब दूंगा, क्योंकि अभी नहीं मुझे इनकी। नहीं, हाँ जी, मैंने आपकी बात मान ली थी ना। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपकी बात मान ली कि हम्म जनाब इस वाली हदीस में एक शख्स है जो कि मुनकिर है। ठीक है, मैंने हम्म। आपकी बात मान ली। अब मैंने आपकी ठीक अगर है। बात मान ली तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक शख्स जो अपने कुत्ते के साथ या अपनी बकरी के साथ या अपने गधे के साथ या अपने घोड़े के साथ या अपने ऊंट के इस, साथ इसके सेक्स इसके करता लिए। है, तो हाँ, उसकी इसके लिए सजा क्या है? ये मुझे पता नहीं है। ये मैं कंफर्म करूंगा, इसे मुझे पता नहीं है। तो सर, अगर आप ये कंफर्म करेंगे तो आप इस हम्म हदीस को किस हिसाब से वीक कह रहे हैं? क्योंकि अब मैं आपको दूसरे वाला आर्गुमेंट देता हूं। क्योंकि हम्म इमाम शाफी का मसला नंबर 4 इसको मानता है। हम्म। अब क्या करेंगे आप? नहीं,
دیکھیے ہم کسی کے اندھی تقلید بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی بڑا امام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر اس کی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے گی تو ہم اس کو رد کریں گے، چاہے پھر وہ تو میرے بھائی وہ رسول کی ہی بات تو لے کے آ رہا ہے نا آپ کے پاس. مگر اس میں ٹکرانے، اگر اچھا ٹکرانے کی بات اگر آپ مجھ سے کرتے ہیں تو یہ باتیں رسول کی ہی دو باتیں ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں نا، کسی اور کی تو باتیں نہیں ٹکرائیں. جو آپ دوسری حدیث کے بول رہے ہیں اس کی بھی پہلے ہم سند چیک کریں گے وہ ٹھیک ہے کہ ضعیف ہے. نہیں جی اس کی جیسے سند بھی ضعیف ہے. اب کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں اب آپ بتا کیا مسئلہ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ ایک سیکنڈ سن لیں. ہاں. لیٹس ازیوم دونوں کی سندیں ضعیف ہیں، ازیوم کر لیں تو اب ہم آپ میرے ساتھ. تو ہم اب کیا کہیں گے؟ اجتہاد کر سکتے ہیں. تو اجتہاد کیا ہے کہ اس بندے نے جس نے کسی کے ساتھ زنا کیا، کسی جانور کے ساتھ، اس کی سزا کیا ہے اجتہاد کے مطابق؟ وہ ہر ایک مسئلہ کے الگ الگ اجتہاد کر سکتا ہے. اس اوکے کا مجھے امام مالک کا اب آپ دیکھیں، اب آپ کہہ گئے نا ہر ایک مسلک کا اپنا اپنا ہے. اوکے آپ کس مسلک کو مانتے ہیں؟ ابھی آپ نے پہلے سینٹنس میں بولا تھا ہم بلائنڈ میں کسی کو صرف نہیں مانیں گے. سر ایک سیکنڈ میں مجھے صرف کمپلیٹ کرنے دیں میرے بھائی، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم بلائنڈلی کسی کو نہیں مانیں گے، اب آپ آگے مسلک کے اجتہاد کے اوپر. سو بیسیکلی آپ بلائنڈلی ایک مسلک کے اجتہاد کو مانیں گے. وہ ہم جب ہم کسی اجتہاد کریں گے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور سنت سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں. اگر وہ ٹکرا رہا ہے تو ہم وہ رد کریں گے. اگر وہ ٹکرا رہا ہے تو اگر اجتہاد ہمارا غلط بھی ہے، اجتہاد غلط ہونے پر ہمیں ایک ثواب ملے گا. اگر وہ ٹھیک ہے تو دو ثواب ملیں گے. اگر ہمارا اجتہاد غلط بھی ہوگا، اس کی بھی ایک روایت صحیح مسلم میں ہے، اگر ہم نے کوئی اجتہاد کیا جیسے میرے بھائی یہ کہانی ہے، کہانی نہ دیں جیسے آگے کی. میرے ایک بھائی منٹ سنیں ایک منٹ اجتہاد پہ سن لیں ایک سیکنڈ. دیکھیں اجتہاد کی کہانی مجھے نہ دیں. فقہ میں، شریعہ میں آپ کے چاروں مذاہب کے اپنے اپنے سٹانس ہیں اس کے اوپر، مجتہدین کے اجتہاد کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2، اس اجتہاد کے اوپر انہوں نے شریعہ بنایا. اس شریعہ کے اوپر انہوں نے آپ کے جو آباء و اجداد ہیں مسلمان، ان کو پنشمنٹس دی. آج 1400 سال کے بعد آپ دوبارہ اجتہاد نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر. اب ونس اگین ضروری نہیں ہے. کیا یہ خود اتنے بڑے مجتہد ہے کہ ان کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اجتہاد کریں گے؟ اور دوسری بات آپ جو بول رہے ہو، ہاں، اور دوسری بات آپ یہ جو بول رہے ہو کہ اس کا جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، آپ نے خود تقلید کیا نا اس امام کی جس کے قول کے اوپر آپ نے اس راوی کو ضعیف مانا. تقلید میں ان سینس میں کہہ رہا ہوں جیسے اس کو بولتے امام ابو حنیفہ ہے. نہ تقلید کا امام ابو حنیفہ ہے جو رمضان کے بعد ہم 7 دن اور روزے رکھتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. مگر صحیح مسلم میں رمضان کے بعد کے 7 شوال کے روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ہم وہ بات اس کی ریجیکٹ کریں گے، کیونکہ جو بات مطلب امام ابو حنیفہ نے بولا ہے جو شوال کے روزے، یہیں پہ رک جاؤ، آگے کی بات ضرورت نہیں. یہ جو ریجیکٹ کریں گے یہ کس نے ریجیکٹ کروایا ہے؟ یہ ائمہ دین نے. کون سے ائمہ دین نے؟ بہت سارے ائمہ دین ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ نے. پرفیکٹ. اب ہم یہ بات جان گئے کہ کسی بھی چیز کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کروانا آج کل کے تمہارے اور میرے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سارا کچھ ارلی مجتہدین اور ائمہ اکرام نے ہمیں کر کے دے دیا ہوا ہے اور کتب کے اندر موجود ہے. آپ اور میں جس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس فقہ کے ائمہ کرام کی تلقید کرنی ہے. تقلید کرنی ہے. میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، پہلے اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. میں ایک پوائنٹ اس میں اور ایڈ کر دوں کیا ایڈم؟ جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک سپر چیٹ لے لوں، اس کے بعد میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ بیک ٹو ہم ٹاپک آئے. کہ کرن کمار جی نے 200 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ کرن کمار جی آپ کا چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور پانڈے جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. تھینکس اے لاٹ.
साहिल भाई एंड एडम भाई, आपके चरणों में नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्ते आपको, नमस्कार। नमस्कार जी। चरणों तक मत जाइए भाई, हम उस लायक नहीं है, हम भी आपकी तरह ही इंसान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक रिस्पेक्ट के लिए है। वर्मा साहब जी ने 60 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा साहब जी आपका। और एक सुपर चैट और एक आया था, वो ले लूं, ठीक है, वो छूट गया है, मैं बाद में उसको कवर कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए अननोन जी, आपने कहा कि जी आप एक अहले हदीस फिरके से आपका ताल्लुक है, ठीक है। जी। अब आपने कहा कि हम बात मानेंगे अपने उलमा की, ठीक है, क्योंकि अगर आपके वो पास कुरान से टकरा नहीं रही, अगर वो कोई भी हो, अच्छा इमाम इब्न अच्छा, तैमिया एक की मिनट भी एक मिनट एक मिनट, ये हदीस सही है या ज़ईफ है, ठीक है, आप कौन इसको सा? कुरान से साबित, ये जो अभी हमने हदीस पेश की, आपने हाँ कहा कि ये ज़ईफ है, ठीक है, हाँ। मैंने कहा कि आपके मसलक वाले जो उलमा है अहले हदीस जिनकी वेबसाइट है, वो इसको सही ठहरा रहे। नहीं, वो अच्छा, डिफरेंस है ना। तो आप नहीं सही नहीं, से सुनिए मतलब सुनिए, क्या निकाल रहे हैं? सही सही मैं की आपको सही। ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास एक तो इल्म है नहीं कि आप ये चीज को स्टडी कर सके कि कौन सी मैंने हदीस सही अपनी कौन स्टडी सी नहीं करी है, मैंने अपनी स्टडी, आप ये चेक कर सकते हो अभी भी वीडियो शेख भाई। गुलाम मुस्तफा जहीर साहब जी, मैं उसी की स्टडी बोल रहा हूँ, वो कहाँ अभी है, पेश जिंदा करो, है। हाँ, पेश करो, मुझे पेश वो करो करना है। इस हदीस को। मैं मैं आज पहली अच्छा, बार लाइव में और आया एक हूँ। बात बताओ, इस्लाम क्यूए, और एक बात बताओ, इस्लाम क्यूए डॉट इन्फो किसका वेबसाइट है? अहले हदीसों का है, सलफियों का हम्म, हम्म, है क्या पता है आपको? नहीं हाँ। पता है? नहीं, पता है मुझे ना, पूरा ठीक है। मैं बताना। यार, इस्लाम क्यूए डॉट इन्फो जो है वो सऊदी की वेबसाइट है, सलफियों की है, अगर आपको ये नहीं हम्म, पता है तो कैसे सलफी आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप जाके वो तहकीक कर लेना। उन्होंने भी जब एक सल्फी। मसले का, सुनिए मेरी बात, उन्होंने भी जब होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर उनसे सवाल किया गया था, तो हम्म, उन्होंने इस हदीस का रेफरेंस दिया है, यानी इस्लाम क्यूए डॉट इन्फो वाले के नजदीक उन्होंने भी ये इस हदीस सही है। मैं, सुनिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूं, अभी मैं वो शेयर कर नहीं, रहा हूँ, एक मिनट। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसकी बात कुरान से टकरा जाती है या वो तो हदीस, तो कुरान से कहाँ टकरा रही है बात, ये बताइए। कुरान नहीं, कुरान मैं बोल रहा हूँ, कुरान और हदीस से वो टकराती है, तो हम उसको कौन रिजेक्ट से कर हदीस सकते से हैं टकरा रही है? कौन से हाँ, हदीस से टकरा रही है? मतलब कौन सही, से मतलब कुरान से सही ये बात टकरा सही, रही है? एक मतलब मिनट सही भाई, सही एक मिनट असली सही। एक मिनट, पहले मैं हमारे पॉइंट कर देखिए, पूरा करूं। हाँ पूरा कर लीजिए, जो चलिए। जई जो ज़ईफ हदीस है ना, ज़ईफ हदीस, इसने ज़ईफ हदीस से एक रिजल्ट निकाला है। हो गई हेलो, आपकी आवाज आ बात, रही है? कंप्लीट। आवाज आ रही है? मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है। जो भी आप वेबसाइट बोल रहे हो, उसने वो ज़ईफ हदीस से, मतलब ज़ईफ हदीस से वो रिजल्ट निकाला है। चाहे अगर आप, अब जो आप मतलब जो बोल रहे थे ना, ये वेबसाइट इस पर दर्जनों से ज्यादा मतलब ज़ईफ हदीस है। उसका आप, अगर आपका रेफरेंस आपको चाहिए, तो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की भी वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो यार, अहले हदीस मतन वाले उसको गुमराह समझते हैं, गुमराह अहले इंजीनियर हदीस मिर्जा, को इंजीनियर, हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू, सॉरी मुझे गुमराह आपकी बात समझते ले हैं रहे। अहले हदीस वाले, हाँ, यार गुमराह इस इन द तरीके से सेंस, चलेगा। नहीं, मैं बताऊंगा ना, पहले सुनिए ना। नहीं सर, गुमराह पता है इन क्या द बात सेंस है सहाबा, यार, सहाबा। ये जो आप जैसे ही इंजीनियर मिर्जा को ले आए ना यहाँ पे, तो मेरा वैसे ही खून खोल गया। इंजीनियर क्यों? मिर्जा को तो आपके स्कॉलर 200 मन की गालियां निकालते हैं, हाँ 200 मन बिल्कुल। की, उसकी मैं माँ बहन लेवल की गालियां निकालते हैं उसको। उसका आप मैं उसको सपोर्ट कैसे नहीं ले करता आए? हूँ, आप उसको उसको मैं कैसे क्यों सपोर्ट ले आए नहीं। नाम बीच में? लिया, हाँ, नाम क्यों लिए नहीं, फिर? जो मैं बताऊंगा। अच्छा, मुझे अब नहीं एक बताए मिनट नहीं, दीजिए फिर। आप ऐसे बंदे को ला क्यों रहे हैं बीच में जो कि आपके अच्छा अच्छा खिलाफ है और अच्छा, आपकी हाफिज शराफत के खिलाफ है। हाफिज हाफिज अबू यहया नूरपुरी, बस। अच्छा, अच्छा, हाफिज हाफिज। अबू हाफिज ये अबू याह्या नूरपुरी से नूरपुरी बड़े, साहब। एक मिनट मेरे भाई, हाँ, एक बात बताओ, हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी बड़े हैं आपके नजदीक, क्या हाफिज अबू याह्या नूरपुरी साहब है? मैं अच्छा, अब मुझे अब 2 मिनट दीजिए कि मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जैसे बुखारी है, बुखारी के पास लगभग 7,000 के 8,000 हदीस है। जैसे सही मुस्लिम है, उसमें भी लगभग 7 के 8,000, 8,000 हदीस है। जो आज आज जो आज के स्कॉलर है ना,
ان کو ان سے زیادہ نالج ہے ان ٹرمز, کیونکہ اس کے ہمارے پاس بخاری بھی اویلیبل ہے, مسلم بھی اویلیبل ہے, ترمیزی بھی اویلیبل ہے, ہر کوئی حدیث کی بک, فقہ کی بک اویلیبل ہے, کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ, ہم ان کی کمپیئر نہیں کر رہے, وہ ہم ان سے بڑے ان دا سینس بول رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس ان سے زیادہ اس وقت نالج اویلیبل ہے, کیونکہ امام بخاری نے بہت ساری حدیث ہے جو امام بخاری نے نہیں لکھی ہے, وہ ترمذی نے لکھی ہے. امام بخاری کو وہ پتہ نہیں تھا مگر وہ ترمذی کو پتہ تھا. ویسے ابو داؤد نے بہت ساری حدیثیں لکھی ہے جو ترمذی کو نہیں پتہ تھا. اس لیے تھوڑا ہمارے مائک پاس سے دور رہ کے بات کریں. ہاں حدیثوں کا ہمارے پاس فرسٹ حدیث ہے, تو ہم زیادہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا اب ہاں, اب آپ کی اگر 2 منٹ پورے ہو گئے تو میں بولوں؟ چلو ٹھیک ہے, بولیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یار, جو امام بخاری صاحب تھے کس جگہ پہ تھے؟ جائے وقوع امام بخاری صاحب کا کدھر ہے؟ یہ شاید ایران سے تھے. اور ایران کی عراق. امام ترمذی کہاں سے؟ امام ترمذی پورا یہ شاید امام ترمذی کا پورا شاید یہ بھی اسی کوفہ یمن سے, تو وہ امام شافعی تو تھا سعودیہ سے. امام شاید یہ پورا پتا نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آج کل کا ازبکستان ہے نا, یہ وہاں سے تھے. ٹھیک ہے, پہلی بات اب میں اچھا اب اصلی سن جو لیں, ابھی ہم آگے چلے چلتے ہیں نا. بولیے. ٹھیک ہے. یہ جو النسائی تھے, یہ کہاں کے تھے؟ نسائی بھائی جو ہیں, امام نسائی. امام نسائی ابھی یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر, ان میں سے کوئی بھی شخص, میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی شخص ان میں سے مکہ مدینہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2000 چلو میل, 2000 میل, 4000 میل, 2500 میل. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا اس زمانے میں میلوں کی, 2000 کی, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو کیسے پتا لگا کہ محمد نے یہ سب کچھ ایسے ہی کہا تھا؟ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو, جس شخص سے ان کو یہ فائنل ٹرانسمیشن ملی, اس شخص کو پرکھا تھا. ٹھیک ہے نا, اس شخص کو پرکھا تھا, اور اس کے پرکھنے کی بہت بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں انہوں نے. اور وہ شخص جس شخص سے یہ انفارمیشن لے رہے ہیں, یہ 250-300 سال سے لے کے 400-500 سال کے بعد لے رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو شخص آپ کو کوئی بات بول رہا ہے, وہ بات اس نے 3 صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, سینہ بسینہ. صحیح ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آج آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے 1400 سال گزرنے کے بعد ایک سینٹیمنٹ انالیسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے 500 سال بعد جو بات سنی, دوسرے بندے نے 300 سال بعد جو بات سنی, ان دونوں باتوں میں اگر اختلاف ہے نا, تو آؤ یار کسی ایسے شخص کو بیچ میں دیکھیں جو شخص تھوڑا سا اننون ہے اور وہ بہت ڈھیر ساری حدیثوں میں نہیں ہے, اور آپ نے اس شخص کو پکڑا اور اس شخص کو آپ نے کہہ دیا یہ جھوٹا ہے یا اننون ہے. آپ کی زیادہ تر چین کے اس کے اندر جو بعد میں مسئلے نکالتے ہو, ایک سیکنڈ سننے دو, زیادہ تر جو آپ کے ائمہ جو آج کل کے ہیں جو چین کے اندر مسئلہ نکالتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں فلانا شخص جو ہے نا اننون ہے. جس طرح آپ نے ضروری اپنا یہ نام نہیں رکھ ہے. لیا نا اننون, پتہ مجھے یار, مجھے زیادہ تر کی بات کی میں نے کیا سارے نہیں کہا نا, سن تو لو نا, میرے ساتھ چلو تو صحیح. میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کی کتب میں لکھی ہوئی ہے, آپ ٹھیک کو ہے, بول دیے. سمجھانے کے لیے, اور یہ جو اب دنیا ہمارے بولیے. ساتھ لائیو چیٹ میں دیکھ رہی ہے ان کو بھی بتانے کے لیے. جو آپ کی 80% حدیث ریجیکشن کا کرائیٹیریا اس وقت آج 1400 سال بعد آپ کے سکولرز نے بنایا ہوا ہے, وہ یہی بنایا ہوا ہے. 80% ان نون پہ ہے کہ یہ ان نون ہے. کیوں بھائی, نہیں سارے ہی ان نون ہے. یہ جو آپ کا تھا ابو ریرا, بلیوں کا باپ, یہ بلیوں کا باپ کیا ہوا بھائی؟ یہ اس کا لقب, میں بتاؤں گا یہ اس کو بالکل لقب تھا, پتہ ہے مجھے یار. یہ ساری کہانی ہے, یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ساری کہانی ہے. اگر ہم ان نون کے اوپر آئیں تو عبداللہ بذات خود ایک ان نون ہے. آج بھی سعودیہ میں کوئی بندہ مر جائے جس کی جیب میں پاکٹ میں بٹوا نہیں نہ ہوتا, ٹھیک ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں نہ ملتا, اس کے پاؤں کے ساتھ کیا ٹیگ لگتا ہے؟
جان ڈو امریکہ میں لگتا ہے, سعودیہ میں عبداللہ لگتا ہے, کیونکہ اس کے ختنے ہوئے ہیں تو اس کو عبداللہ لگاتے ہیں, اللہ کا غلام. تو بھائی آپ کی تو ڈھیر, آپ کے تو محمد کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا, آپ کے تو ڈھیر ساری حدیث کی ٹرانسمیشن کے اندر عبداللہ ہیں, تو جان ڈوز ہیں. سو آپ یہ آپ اس کی اس کا اب میں جواب دوں اس کے بعد آپ نے ایک بات کمپلیٹ کی. پہلے میں سٹارٹ سے کرتا ہوں. پہلے امام بخاری کی امام بخاری اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس میں زیادہ اوتھینٹک حدیث ہے. امام بخاری سے بھی پہلے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہے. یہ امام بخاری پہلے وہ انسان نہیں ہے جس نے حدیث کی کتابیں لکھی ہے. امام شافعی بھی ہے, اس نے بھی اپنی کتاب اس فقہ کی کتابوں میں حدیثیں لی ہے. اور بھی ایک کتاب ہے اس کا ذہن, وہ ایک 100 سال کے ہجرہ کے اندر لکھی گئی, اس کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے. مسند احمد. ہاں, ایک تو وہ بات ہوئی. دوسری بات جو ایک بات یہاں پہ ذرا ایک بات آپ نے رکھی ہے نا, یہ والی بات میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. امام بخاری نے اپنی کتاب خود نہیں لکھی, امام مسند احمد کی اپنی کتاب خود نہیں لکھی. کیا پتا ہے آپ کو دلیل کی, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے جو کلیم کیا. ہاں جی, اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ آپ کے تمام اسکالرز اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی امام بخاری کا مصحف امام بخاری کے زمانے کا ہے ہی نہیں. ایک منٹ امام مسند کا مصحف امام مسند کے زمانے کا نہیں ہے. ایک منٹ, کیا آپ ابھی سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اسی کا ڈیٹیل میں؟ ابھی ایک ہفتے پہلے ڈیٹیل میں مصحف جو امام بخاری کا ہے نا, اس کا جو پہلا مطلب اس امام بخاری کا جو شاگرد ہے اس کا مصحف, کون سے والا مجھے نام اس کا شاگرد کا مجھے نام یاد نہیں ہے. اب وہ ابھی سرچ کر سکتے ہو, اس کا میں لنک بھی دے سکتا ہوں. ڈاکٹر زبیر احمد صاحب, اس کا ابھی اب یوٹیوب پر سرچ کرے. یار آگے چلنا, اس کا جواب دے. ہاں, جو اس کا مطلب جو شاگرد ہے اس کا لگ بھگ 50 کی 30% مصحف ہمارے پاس ہے ابھی بھی موجود. جو امام بخاری کا شاگرد ہے, بخاری کے شاگرد کا ایک حدیثوں کا مصحف آپ کے پاس ہے. مجھے یہ بتاؤ, بات بتانا, پہلے میں کمپلیٹ کروں. سب لوگوں کو سمجھنے دو یہ بات کہ آپ, میں نے سوال کیا امام بخاری کے مصحف کی, آپ اس کے ایک شاگرد کا 50% مصحف مجھے بتا رہے ہو. اب چلو. ہاں ٹھیک ہے, جو اس کے مطلب اویلیبل تھا تو اس کے پاس مطلب 100% ہی لکھا تھا, مگر اس وقت ہمارے پاس اویلیبل صرف 50% اراؤنڈ ہے. جو اس کے شاگرد کا دوسرا شاگرد ہے نا, اس کا مصحف ہمارے پاس ابھی مطلب 100% اویلیبل ہے. کون سے والے شاگرد کا 100% اویلیبل ہے؟ جو امام بخاری کا شاگرد کے شاگرد کا مطلب تیسرے مطلب شاگرد کا شاگرد. اوکے, سو اب آپ آ گئے کہ امام صاحب کا ایک شاگرد تھا, اس کا نام تھا علی جب امام بن گیا اس کا آگے سے ایک شاگرد تھا محمد علی, تو محمد علی کا ایک مصحف آپ کے پاس موجود ہے. بہترین. دیکھیں ونس اگین, میں نے آپ کو کہا کہ امام بخاری کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک بھی مصحف آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں ہے. اب ونس اگین آپ مجھے ان کے شاگردوں کے مصحف دے رہے ہیں. سن لیں, آپ مجھے ان کے شاگردوں کے مصحف دے رہے ہیں. اوکے, دیتے رہو. میرا دیکھیں یار, بات سنیں, آپ نے میرے کلیم کا جواب دینے کی بجائے ایک اور جواب دے رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. الٹا سنا میں نے وہ ٹھیک نہیں. اب میں نے یہ نہیں سنا اب مصحف کا بول رہے امام بخاری کا, میں نے پورا نہیں سنا تھا. تو میں اور کس کے مصحف کا بول رہا تھا؟ مجھے لگا آپ بول رہے امام بخاری نے خود حدیثیں نہیں لکھی. میں نے یہ سوچا. یار کم کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, یہ تو مسلم نیریٹو ہے نا, اس کو تو میں نہیں جھٹلاؤں گا. ابھی میں ایک مسلمان کا بات کر رہا ہوں, میں نیریٹو کو تو جھٹلاؤں گا. اچھا آگے چلتے ہیں. سو ہمارے پاس امام بخاری کا خود کا لکھا ہوا, یعنی ان کے زمانے کا, ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی مصحف نہیں ہے. اسی طرح مسند امام احمد آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جو انہوں نے خود لکھی ہو. وہ ٹرانسمیشن سے اوپر سے ٹرانسمیشن کے اوپر سے ٹرانسمیشن ہو کے آپ تک پہنچی ہیں. امام مسند احمد جو ہے اس کی بھی اپنے ہاتھوں کی تحریر اس کے زمانے کی آپ کے پاس نہیں ہے. مگر ہم اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. امام مسلم وہ بھی امام بخاری کے شاگرد تھے. اس کے مصحف ہے, شاگرد تھے نا؟ ہاں شاگرد تھے. ہاں اچھا, ان کا مصحف کمپلیٹ ہے آپ کے پاس اوریجنل؟ اس کے ریلیٹڈ مجھے زیادہ نہیں پتا, شاید ہے, یہ میں ابھی کنفرم نہیں بول سکتا ہوں. میں اس پر میں نے اسی لیے اس کے اینڈ میں کمپلیٹ لگایا. کیوں لگایا؟ کیونکہ آپ کے پاس پارشل کاپیز ہیں مسلم کی. ونس اگین,
میں نے آپ کو سمجھانے کا بتانے کا مقصد یہی ہے، حدیث کے اوپر اگر آپ اس طریقے سے ایک بھی حدیث کے اوپر سوال لے کے آؤ گے نا میرے پاس، تو پھر میں ساری حدیثوں کو کھڑے لائن لگا دوں گا. اب میں بتاؤں آپ جیسا بندہ جو ہے نا، جو یہ جو اہل سننا والے بندے میرے پاس آتے ہیں نا، اور وہ آ کے مجھے حدیث کی چین کے اندر، اہل سننا والے لوگ حدیث کی چین کے اندر کسی بندے کو ان نون قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر اس حساب سے آپ کا امام بخاری بھی ان نون ہے، اس حساب سے آپ کے نبی کا والد بھی ان نون ہے، آپ کے نبی کا والد بھی ان نون ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہی حدیثوں کے اندر محمد صاحب نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبداللہ کا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد صحیح بخاری صحیح مسلم میں دکھاؤں گا ابھی. اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں نا ان نون کی، تو عبداللہ بذات خود ایک ان نون ہے، لاہ کا بیٹا، لاہ کا سلیو، سوری ناٹ بیٹا، سلیو، عبد. تو میرے ساتھ جو ہے نا یہ والی گیم نہ کریں. دیکھیں اب آپ آ جائیں. دیکھیں میں نے آپ سے اسی لیے آپ نے پوائنٹ کیے، آپ نے مجھے تو بولنے نہیں دے رہے. آپ نے تو اتنا، میں نے آپ کو اتنا ٹائم دیا. پہلی بات، اگر آپ اسٹوڈنٹس پر آتے ہیں تب بھی ہم راوی پر ہی بات کریں گے، کیونکہ وہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا، کیونکہ یہ ثابت ہے جو اس کا امام بخاری کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ تو اس نے اسی کی مطلب مصحف سے کاپی کر کے لکھا ہے. اس پر ہم ثابت کریں کہ اس نے وہی کاپی کی ہے. ہاں، ثابت کریں کہ اس نے وہی کاپی کیا ہے جو بخاری نے لکھا. آپ کے پاس کون سا اس کا الٹی دلیل، آپ کے پاس کون سا دلیل ہے اس نے وہ کاپی نہیں کیا ہے؟ Exactly, that is the simple logic. The evidence has to be proven. The reversal is not supposed to be proven, because the reversal is a statement and the evidence has to be proven. سمجھو بھائی، یہ لاجک ہے، یہ لاجک ہے. میں نے اگر کسی کو کہا نا، سنو بھائی میں آپ کو لاجک سمجھا دوں پہلے، اس کا اب ہماری ٹاک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں لاجک، سر سنیں، اسلام کی لاجک کی بات نہیں کر رہا، یہ کلیم کے لاجک کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کلیم دیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے گھر کے سین میں مینار پاکستان ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو گے نہیں جی میں نہیں مانتا، میں انڈیا میں بیٹھا ہوں، آپ کے گھر کے سین میں تھوڑی ہے، وہ تو لاہور کے اندر ہے. میں کہوں گا بھائی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لہذا ہے. اور بھائی ایسے نہیں ہوتا. اگر میں کسی چیز کا کلیم کر رہا ہوں نا، تو مجھے اس کا ایویڈنس پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک ایویڈنس دے رہا ہوں. جو مطلب جو امام بخاری کے شاگرد ہے، آپ بول رہے اس کا ایک تو جو ہے نا مطلب چین آف نریشن جو اس نے اس پر لکھا ہے نا، اس نے اس کی سند بھی لکھی ہے. مطلب اگر اس نے امام بخاری کے مطلب امام بخاری سے جو اس نے مطلب لکھا نا وہ اس کی مصحف، اس نے اس کے لیے ایک چین بھی لکھی ہے. میں نے اس کو مطلب کون سی آیت میں نے اس کو کہاں سے لکھی، مطلب چین وہ بولتے ہیں نا سند. بھائی سند تو ہر حدیث میں لکھی ہوئی ہے. تم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اس کے شاگرد نے ایگزیکٹلی وہی کاپی پیسٹ کیا ہے جو بخاری صاحب نے خود لکھا تھا. پھر اور کیا وہ کرے گا؟ کچھ بھی کر سکتا ہے. میری بلا سے وہ بیچ میں ایک لفظ ہے، اس کو نون کو تا کر سکتا ہے. وہ نغفر ہے، اس کو تغفر کر سکتا ہے. فرق بن گیا بھائی. وہ بہت سارا کچھ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ مگر ٹھیک ہے، آپ نے بولا، مگر ہمارا اس پر ایمان ہے نا، جو مطلب جو امام بخاری کا ایمان شبہ نہیں ہے. آپ کے اسکالرز نے کہہ دیا ہے ایمان آپ کا قرآن پہ ہونا چاہیے، ایمان آپ کا محمد پہ ہونا چاہیے. ایک منٹ، آپ نے بولا اس نے وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو امام جس کا شاگرد ہے اس کی حالات زندگی پر بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے. یہ سچا تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ کذاب تھا. جب یہ سارا کیٹیگری مطلب فلفل کی، اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کی. یعنی ایسے نہیں ہم نے بولا یہ اس کا شاگرد ہے تو اس کو ہم نے مان لیا. پہلے اس کی مطلب جیسے اس کا شاگرد ہے، اس کی بایوگرافی، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، اس نے کبھی کوئی قتل کیا ہے، اس پر جب پوری ڈیٹیل مطلب امام بخاری کی شاگرد کی بھی پوری بایوگرافی ڈیٹیل ہے، یہ کذاب تھا، یہ کیا تھا، یہ جھوٹا تھا. جب یہ سارا مطلب کیٹیگری فل ہوئی، اس کے بعد ہم یہ ایکسیپٹ کیا. یہ ایسے نہیں ہم نے کسی نے بولا میں امام بخاری کا شاگرد ہوں تو ہم نے مان لیا. یہ ویسے تو نہیں چلتا ہے. دوسری بات میں جس پر مجھے آج جس پر میں آج اصلی آیا تھا بات کرنے کے لیے، جو اب پرسوں کی تھی، وہ ٹرانسمیشن آف قرآن. وہ بھی سنیں گے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، چلے پھر. اصل میں اب مجھے یہ بتائیں آپ ٹرانسمیشن پہ جانے سے پہلے،
اگر آپ کی فقہ والے کہیں کہ کوئی حد نہیں ہے ایک ایسے شخص پہ جو کہ کسی جانور کے ساتھ سیکس کرے، اس کا معاملہ تو آخرت میں ہوگا، اگر اس نے غلط کیا اس کا سزا اس کو آخرت میں ملے گا. بھائی یہ سوال نہیں ہے نا، اسی لیے سوال سن لیں تاکہ آپ اور میں ایک لائن پہ آئیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے فقہ والے یہ کہہ دیں کہ کوئی حد نہیں ہے کسی ایسے شخص پہ جو ایک جانور کے ساتھ سیکس کرے، تو آپ کیا کہیں گے ایسے دین کو جس میں بیسٹیلٹی یعنی کہ جانور کے ساتھ سیکس کرنا الاؤڈ ہے اور حد پنشمنٹ نہیں؟ پہلی بات، ہم اس آدمی کو تو غلط کہہ سکتے، ہم اسلام کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو یہ بول سکتے اس نے یہ رزلٹ غلط نکالا، یہ غلط ہے، تو ہم اس پر مطلب اگر میں فار ایگزامپل اگر میں کچھ غلط کروں گا تو اس کا اسلام کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ میں نے کوئی رائے نکالی، میں آج سے منکر حدیث بنوں گا، تو اس کو اسلام کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ یہ میرے اگر میں نے غلط کیا تو یہ مجھے اپنا ہی گناہ ہے. سر جی دیکھیں، آپ اس کا مطلب ہے امام مالک کو، امام شافی کو، امام میں نے حنبل یہ کو نہیں بولا وہ غلط بول رہے، میں نے یہ نہیں، آپ نے ابھی بولا کہ اگر وہ ہر کوئی کچھ غلط چیز کرے گا تو پھر اس کا قصور ہے، اس نے حدیث غلط پڑھی. میں نے تو نہیں بولا، یہ آپ نے بولا. میں نے بولا ہم ایبسلیوٹ 100% اس کو ہم نہیں بولتے وہ ٹھیک ہے 100% ٹھیک ہے. میں نے بولا اگر وہ کچھ غلط، اس نے بہت کچھ غلط بھی بولا، ہم اس کو ایگری نہیں کرتے. میں نے یہ بولا، میں نے یہ نہیں بولا وہ سر آپ سارا ہی کس کو غلط ہے. ایگری کرتے ہیں نا؟ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کس کے ساتھ چلتے ہیں، میں اس اسکالر کی انفارمیشن آپ کو لا کے دوں. دیکھیں آپ اور ہم میں، کسی سوال کو ہم سر صرف دیکھیں، حدیث اور قرآن پر سر جی چلتے ہیں سنیں، بس. سر جی سنیں، اور سر جی چاہے سنیں، وہ آپ بھی، اور چاہے اگر آپ بھی. سرکار سنیں، سر سن لیں. چلے ٹھیک ہے بولیے، چلے ٹھیک ہے بولیے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا حدود پنشمنٹ آپ حدیث سے لے سکتے ہیں؟ کس اسکالر نے آپ کے بولا ہے کہ حدود یا پنشمنٹ جو ہیں وہ آپ ایک سنہ میں سے نکال سکتے ہیں؟ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اوکے، حدود پنشمنٹ، کیپٹل پنشمنٹ، حدود پنشمنٹ آپ سننا میں سے نہیں نکال سکتے. حدیث از ناٹ دا سورس ٹو گیٹ حدود پنشمنٹ. کیا آپ کو اس بات کا نہیں پتا؟ پہلے میں ایک بار بتاؤں، میں نے کہاں بولا. بتائیے. پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن حدیث. پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اگر کچھ اگر ہمیں کچھ میٹر فالو کرنا، پہلے ہم لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں، اگر قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم حدیث پر دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد امت کا اجماع دیکھتے ہیں، اگر اس پر امت کا اجماع ہے تو یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اجتہاد بھی کر سکتے ہیں یا فقہ کی کتابوں پر اگر وہ مطلب اجتہاد کر سکتے ہیں، فقہوں کے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں. یار بھائی ایک سیکنڈ، یار انڈیا کی جو ایکول کہاوت ہے نا جو ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے، سوال گندم جواب چنا، وہ کیا ہے؟ اچھا اب وہی لڑکے، اب مجھے آپ ہی کو جواب دینا تھا جو پرسوں آپ نہیں ایک لڑکے میرے بھائی سمپل سی بات ہے نا، دیکھو ہاں میں اب نے وہی ہے، سوال مجھے گندم کر رہا میں اس ہوں، لیے آپ جواب چنا دے رہے ہو. میں نے جواب غلط کون سا غلط دیا؟ آپ نے غلط بولا کی بات کیٹرک نہیں ہے. میں نے سر گندم چنا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں گندم کے بارے میں. گندم کا آٹا بنتا ہے نا، گندم سے آپ آٹا بناتے ہو اور پھر روٹی کھاتے ہو. یہ ہمارے پاکستان کی کہاوت ہے، مجھے نہیں پتا انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے. تو انگریزی میں کہتے ہیں یو آسک اباؤٹ دی ایپل اینڈ دا آنسر از آف اورنج. تو آپ سے سوال سیب کے بارے میں کیا جا رہا ہے، جواب آپ نے کون سا سوال کیا؟ میں نے اس کا جواب نہیں دیا. اب وہ بتائیے کون سا جی سوال میں سمپل آپ سا نے ایپل سوال کیا ہے کہ کیا آپ حدود پنشمنٹ سننا میں سے نکال سکتے ہیں، ہاں یا نا والا سوال ہے. میں نہیں نے تو بولا نا، ایکسپلین کر. میں نے بولا پہلی میں نے جو بتایا مجھے اس کے ریلیٹڈ نالج نہیں ہے. میں نے پہلے بتا میں اچھا کنفرم کروں گا. میں نے اس سے اوکے، پہلے بھی جو بولا آپ کی حدود پنشمنٹ کبھی بھی آپ جیسا بندہ، میرے جیسا بندہ، عام بندے نہیں نکال سکتے ہیں حدیثوں میں سے. اٹس ناٹ ٹھیک ہے، پاسبل. اچھا ٹھیک اس ہے. کے لیے آپ اپنے ابن فاروق صاحب کو جانتے ہیں جو کافی بڑے اسکالر ہیں، امریکہ میں بیٹھتے ہیں، پاکستانی ہیں. انہوں نے ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے حدیث سائنسز کے اوپر اور شریعہ سائنسز کے اوپر. جانتے ہیں انہیں؟ نہیں مجھے نام سنا پورا پتہ نہیں ہے. اچھا، انہوں نے ڈیوڈ وڈ صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی اور یہ والا پوائنٹ انہوں نے ڈیوڈ وڈ صاحب کو دیا تھا. انہوں نے بھی دیا تھا. ویسے تو میرے پاس اور بڑی چیزیں ہیں لیکن میں ان کی بتانے لگا ہوں یہ آپ کو. یار ٹھیک یہ ہے. ساحل بھائی ذرا اسکرین دکھائیے گا، یہ ذرا سنیے گا غور سے.
So according to Ibn Fuban, the narration یہ that is mentioned in Tafsir Ibn ایک Kathir سیکنڈ ایک for سیکنڈ chapter number 9, verse یہ number کس لوکیشن 29 پہ کہتا ہے؟ یہ یہاں پہ is کہتا ہے. ایک سیکنڈ wrong, is da'if. Let's see Ibn Kathir یہ لے. stating. And that is why when we want to study how to implement fiqh, we don't go to Ibn Kathir, right? We go to books of fiqh and we go to those scholars who specialize in the implementation, the fiqh of it. Ibn Kathir, he was not explaining fiqh here. He was explaining an ayah. It was not in the implementation. It's not a big book of fiqh. Name to me one Maliki fiqh book. Not the point. You can tell me if I'm wrong. He doesn't know. Tell me if I'm wrong. He doesn't know a single. don't Okay, remember name wrong. me one Shafi'i fiqh book. Just answer. Name me one Hanafi fiqh book. I can't. Name me one Hanbali fiqh book. Name me one Zahiri fiqh book. You don't know a single fiqh book's name. اوکے سو جو بھی آپ کی پنشمنٹ ہیں، جو بھی آپ کی حدود ہیں، یہ بات ہو رہی تھی وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر پیکٹ آف عمر لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، یہاں پہ کہ یار یہ آپ نے حدود کریٹ کی تھی لوگوں کے لیے. آپ کے جو اسکالر ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی جان آپ اس وقت تفسیر میں سے حدود نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، حدود نکالنے کے لیے آپ کو فقہ کی کتابوں میں جانا پڑے گا. اور اس نے آپ کو کہا کہ چاہے مالکی کی فقہ بک لے آؤ، چاہے حنبلی کی فقہ بک لے آؤ، چاہے شافی کی فقہ بک لے آؤ. میں نے اس ویڈیو کے اندر مالکی اور شافی دونوں فقہ کی کتابیں دکھائی تھی اور اس کو چپیڑ لگائی تھی کہ بھائی جان کیوں جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ ایک بات کی بات ہے. سیم سوال چونکہ آپ اسی اہل سنہ میں سے ہیں، اہل سنہ والجماعت، اہل سنہ جماعت بریلوی کو بھی کہتے اپنے آپ کو. اوکے بریلویوں کو نکال دیتے ہیں نا بیچ میں سے ہم، ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، چلے آپ اپنے آپ کو اہل سنہ مانتے ہیں نا. اہل سنہ جو ہے یہ آپ کس فقہ کی کتاب کو مانتے ہیں؟ کیونکہ فقہ کی کتابیں سنہ کے اندر سے ہی حدود پنشمنٹس نکالیں گی. آپ کا فرقہ کس امام کی شریعہ اور فقہ کی کتاب کو مانتا ہے؟ اس امام کا نام دے دیں. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. پہلی یار کیسی بات کر رہے ہیں ہم جنرلی، مطلب آپ نے بولا فقہ کا نام، مجھے اتنا اس فقہ میں مجھے اتنی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. سر میں نے پوچھا ہے کہ آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ 4 تو امام ہیں. نہیں مانتے میں سبھی، مطلب مانتے تو ہم سبھی کو ہے. مطلب میرا یہ مطلب ہے جو ان میں چاروں میں سے کسی کی بھی بات اگر صحیح حدیث یا قرآن کے ساتھ ٹکرا جائیں گے تو ہم وہ بات نہیں مانیں گے. میں نے یہ نہیں کہا نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا. سنگل کو نہیں مان سکتے، آپ کو ماننا پڑے گا. آپ کے جو بڑے ہیں وہ اگر اس کے اوپر کون سے آج کے اہل حدیث، کون سے ایسے آج کا مجھے ایک اہل حدیث بتائے جو صرف پرٹیکولر کسی امام کو مانتا ہو. فار ایگزامپل امام کیا بولتے ہیں، مطلب کوئی بھی جو چاروں امام ہے نا، ایک کو پرٹیکولر کو مانتا ہو. کسی ایک کا نام بتائیے. نہیں مانتا نا، تو کیا میں آپ کو چاروں امام کا ریفرنس دکھاؤں کہ وہ کہہ رہے ہیں 90% وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان اگر زنا کا مرتکب ہو کسی جانور کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. امام شافی صاحب اس کو 3 کیٹیگرائزیشن میں 3 کیٹیگرائزیشن، یار میری بات تو سن لے. تو نے امام مالک کو غلط کہہ دیا اس وقت، کوائٹ فرینکلی. وہ معصوم تو نہیں ہے، معصوم ان الخطا، معصوم ان الخطا، تم اس معصوم ان الخطا. تو امام مالک خود ہی مطلب میں رک جاؤ نا، ایک سیکنڈ رک جاؤ نا ذرا، میری بات تو ختم بولیں تو پھر بولنا، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس وقت آپ جو ہے نا بذات خود لوگوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں. آپ کو خود آپ کے مالکی لوگ آپ کو قتل کرنے پہ آ جائیں گے. میں یہ ویڈیو کے صرف یہ کٹنگ چلا دوں نا اپنے چینل پہ تو وہ آپ کو ڈھونڈ کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے. سیریسلی مجھے تو ڈھونڈ ہی رہے ہیں، آپ کو بھی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. نہ کریں ایسے، اتنے جذباتی نہ ہوں. پہلی بات ہی غلط کرے، میں جذباتی نہیں کر، اب بات ہی غلط کر رہے. آپ بول رہے کسی ایک فقہ کو ہمیں تقلید کرنی چاہیے، اندھی بلائنڈلی فالو کرنا چاہیے. وہ میں بولتا ہوں ایک سینٹنس دکھا دو، مجھے دکھاؤ میں نے کس وجہ کہا اندھی تقلید کرو.
اب پوائنٹ کیا نکالنا کیا چاہ رہے وہ مجھے بتائیے, وہ سمپل پوائنٹ. یہ اب گھما پھرا کر بول رہے, پہلے اس کا امام پھر اس کا, پہلے اب ٹو دا پوائنٹ بولیے آپ کا پوائنٹ کیا کیونکہ ہے. سر آپ اور میں دو ہم، حدیثوں کو لے کے آپس میں کبھی نہیں بنا سکتے کہ یہ حدود صحیح ہے یا غلط ہے. آپ اور میں ونس اگین دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پہلے اچھا آپ حدود کی بات کر, میں نے پہلے بتا مجھے اس کے ریلیٹڈ زیادہ نالج نہیں ہے. دوسری بات جو اپنی حدیث بتائی تھی اس میں عامر راوی ضعیف ہے. دوسری بات انہوں نے اپنا اجتہاد کیا, جو اگر وہ اسلامی دکھائیں اگر وہ اسلام اسکرین دکھائیں ساحل پلیز, یہ بھائی غلط جگہ پہ جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری حدیثیں موجود ہیں جو کہتی ہیں جو چوپاہے سے جمع کرے, جانور سے جمع کرے, اس پہ حد نہیں ہے. ابو داؤد ایک کہتے ہیں منٹ, اسی طرح عطا نے کہا اور حکم ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں, لیکن ایک منٹ, اتنے کوڑے جو حد سے کم ہوں. سن لیں ذرا, ایک منٹ, یہ کیا کہا جا ٹھیک رہا ہے. ہے, کیا یہ آپ نے پڑھا؟ اس کا حدیث نمبر کیا ہے؟ 4465. ایک منٹ اب ویٹ کر سکتے, ایک منٹ, یہ دیکھیں ایک منٹ, نیچے 4461, ایک منٹ, 465. 465 یہ کیا, یہ کس ابی داؤد سیم ابی بک. داؤد, ٹھیک ہے. ایک منٹ ابو داؤد. دیکھیں آپ نے ابھی ایک صحیح حدیث کو کوڑے میں ڈال حسن دیا کہ چین حسن کو ختم کیا. یار سنو گے البانی نے اس کو حسن کہا. حسن مطلب یہ ٹھیک ٹھاک ہے, یہ صحیح اور حسن میں فرق ہے. صحیح اور حسن, اس نے امام اسی پر جو آپ نے اسکرین شیئر کیا نا, اس پر لکھے حسن. حسن سے آپ نے حسن مطلب یہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے, یہ بولتے یہ کم مطلب درمیان میں ہے, مطلب یہ 50-50 ہے. حسن کا مطلب ہم اسکالر یہ لیتے. یار پھر بولی جا رہے ہو. ایک صحیح حدیث کو ابھی آپ نے مادود بنا دیا. اگر چین یہ آف صحیح نہیں نریٹر ہے, میں سے سنو گے, اگر چین آف نریٹر میں سے ایک بندے کو آپ نے نکال کے البانی خود ہی کہہ رہا ہے, آپ نے جو یار اسکرین شیئر کیا ہے کیا ادھر گریڈ پر دیکھیں. ابے یار سارے سن رہے ہیں اور سارے دیکھ رہے ہیں, صبر لے لے. حسن ہے حسن حسن سن لیا سب نے, میں نے بھی سنایا, میں بھی یہی دکھا رہا ہوں. حسن ہے, میں بھی یہی دکھا رہا ہوں. میں نے بولا صحیح ہے, میں نے بولا صحیح ہے, میں نے بولا, پہلے مجھے بتا میں نے بولا اب صحیح ہے. رزلٹ کیوں نکال رہے پھر, رزلٹ کیوں نکال رہے اس حدیث سے؟ رزلٹ میں نے نکالنا, میں نے اسی لیے آپ کو 10,000 دفعہ یہی بات ریپیٹ کی ہے. کیا رزلٹ نکالنا ہے ہمارے ائمہ اکرام نے, محدثین نے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس 2 کنٹراڈکٹری حدیثیں ہیں, لہذا اس دونوں کنٹراڈکٹری حدیثوں کو لے کے اگر اس کے اوپر کسی نے اجماع کرنا ہے تو وہ تم نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ اجماع 2 سے نہیں ہوتا ہے, اجماع میں پوری امت آتی ہے. اجماع صرف 2 اجماع میں امت آتی ہے. مجھے دکھاؤ کہ وہ کون سا اجماع ہے جس میں تیرے جیسے میرا جیسا بندہ اجماع میں شامل ہو سکتا ہے, بتا چل. ہاں قرآن پر سبھی کا اجماع ہے, چاہے وہ بریلوی ہو, قرآن پہ کسی کا اجماع نہیں ہے, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں بھی تمہیں دکھا دوں گا قرآن پہ اجماع نہیں ہے تمہارے لوگوں کا, یہ بات کی بات ہے. پہلے یہاں پہ آؤ, تم مجھے یہ بتاؤ یار, ایک سیکنڈ, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اجماع کے لیے کسی کیپٹل پنشمنٹ یا حد پنشمنٹ کے اجماع کے لیے تمہارے میرے جیسے نارمل انسان کا ایگری ہونا ضروری ہے؟ یہ بتاؤ مجھے, کدھر لکھا ہوا؟ نہیں, ہمارا ضروری نہیں ہے. تو پھر کیوں بولا کہ تمام مسلمان امت کا ضروری ہے اجماع میں شامل ہونا؟ دیکھو یار میرے ساتھ جھوٹ نہ بولا کرو یار, مجھے بہت نفرت ہے جھوٹ سے. آپ نے بولا, مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے. دیکھو محدثین کا اجماع, میں نے لفظ یوز کیا تھا محدثین کا اجماع ہونا ضروری ہے. آپ نے میری بات کو رد کیوں کیا؟ پوائنٹ نکالا, اپنے غلط پڑھنے. دیکھیے بریلویوں کے محدثین کا الگ اجماع ہے, دیوبندیوں کے محدثین کا اس کا یہ پڑھیں یار. ساحل بھائی یہ اسلام ویب ڈاٹ نیٹ کن کی ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ بھی اہل حدیث. ہلو اسلام ویب ڈاٹ نیٹ کس کی ہے یار؟ یہ اہل حدیث والوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ اہل حدیث والوں کی ہے شاید, اہل حدیث والوں کی ہے نا. ہاں اس پہ مجھے اسلام ویب ڈاٹ نیٹ کا تو پتا نہیں ہے, اسلام کیو اے کا پتا ہے مجھے. اوکے, اسلام کیو اے بھی نکالتے ہیں. یہ اسلام ویب ڈاٹ نیٹ بھی اہل حدیث والوں کے حدیث کوٹ کر کے سارا کچھ کریں گے. دیکھتے ہیں ذرا فتوا. فتوا نمبر 348319, ٹھیک ہے. کلنگ این اینیمل یوز ان بیسٹیلٹی, یعنی کہ جس کے ساتھ آپ نے سیکس کیا ہو. فتوا,
अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास एक क्वेश्चन है related to sex with animal. I come to know that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever has intercourse with an animal should be killed, as well as the animal. Is this authentic? I know that if someone is forced to do something, he is not to be held accountable. So, how is the applicable to the animal? सही क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं. Ibn Abbas said, may Allah be pleased with him, narrated that Prophet said, whoever has intercourse with an animal, kill him and the animal. अब अहमद ये आपने ने कहां किया, पर एक आपने रेफरेंस बताई ना, स्क्रीन पर शेयर कीजिए इसका रेफरेंस. islamweb.net यार, अभी आपको पहले दिखाया, अब मैं पढ़ लूं. रेफरेंस बताई ना अपने अपने अभी ये सिर्फ इसका रेफरेंस दिखाई ना, स्क्रीन पर शेयर किया है जो आपने बताया इब्न अब्बास का. ये कहां पर है, इस हदीस नंबर क्या है इसका? यार ये ब्रैकेटों वही में हदीस है ना आपके यार। आइमा कराम ने लिखा हुआ है, जो हदीसें अभी आपको दिखाई हैं स्क्रीन पे पहले साहिल साहब ने, ये हदीस दिखा दी हुई है जिसके मैंने ऊपर नहीं- आपने कहा. अच्छा यार रुक जाओ, आप- पहले पढ़ लो, ये बाद में करेंगे बहस मजीद. अच्छा आगे ठीक है, चलते हैं. बोलिए. These scholars differed in opinion हम्म, in regards to the authenticity of this hadith. वही चीज जो तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम एक आलिम को ले रहे हो, तुम सारों को नहीं ले रहे. जहां पे तुम्हारा अपना गेम सेट बनती है, वहां पे तुम एक आलिम को ले रहे हो. जी फलाना जो बंदा है ना, वो उसमें मुनकिर है, बाकियों को नहीं ले रहे. ये कह रहे हैं स्कॉलर डिफर्ड इन ओपिनियन. अबू दाऊद एंड अत्तावीदी क्लासिफाइड इट एज दईफ, जिसको आप ले रहे हो, ठीक है. बट अल हकीम एंड अल अलबानी एंड अदर्स. अल्बानी अच्छा एक बता दूं कि अल्बानी सलफी हैं, जो ये जो फिरके से आते हैं उनके ही है ये. ठीक हो गया. और ये हाँ, और कहते वो हैं कि सही अल कह रहे हैं. हकीम एंड अल अलबानी एंड अदर्स क्लासिफाइड इट एज सही साउंड. अच्छा आपने मुझे कहा था स्कॉलर्स का इजमा होना जरूरी है. इस हदीस पे आपके स्कॉलर्स का इजमा नहीं है. आगे चलते हैं. फॉर मोर बेनिफिट प्लीज लुक एट अल अलबानी हदीस नंबर 2348. बाद में देखेंगे इसको. आगे चलते हैं. As regards for killing the animal, according to the scholars who said it should be killed, it's Ibn Qudaymah said in Al-Mughni, so that it will not give birth to a deformed creation. पहले एक रुक जाओ, पहले हम ये पूरा पढ़ लेंगे आर्टिकल. मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा. आर्टिकल पढ़ लो, सुन लो दोनों साइडों के सारे आर्गुमेंट, ठीक है. इब्न कुदैमा ने कहा कि चूंकि एक इंसान ने उसके साथ सेक्स कर लिया है, तो वो जो एनिमल है ना, वो एक डिफॉर्म्ड क्रिएशन, यानी कि आधा ह्यूमन आधा एनिमल को जन्म दे सकता है, इसलिए उसको मार देना जरूरी है. साइंटिफिकली रू से ये एक बकवास है. आगे चलते हैं. ठीक है ना, बकवास है ना, गलत बहुत अजीब सी बात होगी. ये एक साइंटिफिकली इम्पॉसिबल चीज है. अच्छा ठीक है, ऑथर ऑफ पूरा पढ़ लें दो. Tawad and Al-Tawad said, it was said that this is the owner should not be disgraced worldly life by keeping it. कि जो ओनर है, जिसका आदमी, जिसका जानवर है ना, उसको वो होगी, तकलीफ होगी, डिस्ग्रेस होगी कि इसके जानवर के साथ किसी इंसान ने सेक्स कर दिया, इसलिए इस जानवर को मार दो. अच्छा, therefore killing the animal according to the scholars who are of the view that it should be killed is not because of holding it accountable for punishment. लिहाजा ये पनिशमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है. लिहाजा उसने क्या, फतवा नंबर दिस पे जाओ. अच्छा, फतवा नंबर दिस पे अगर हम गए, पनिशमेंट ऑफ हैविंग सेक्स विद एन एनिमल. अब बात आ गई हदीस के पहले पार्ट की कि उस बंदे की क्या पनिशमेंट है जिसने एनिमल के साथ सेक्स किया. अब उसको देख ले. पिछला वाला फतवा था जानवर के ऊपर, यानी जानवर को मारना आपके लोग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन बंदे को मारा जाए ना, हर कोई. अब ये बोल रहे हर कोई अलाउ कर रहा है, या पॉइंट निकाल रहे इधर. यार आपके लोगों की मैंने बात की है, आप जिस फिरके से ताल्लुक रखते हैं उनकी बात की है, वो अलाउ कर रहे हैं, बाकी दो जो हैं उसको डिसअलाउ. ये फिरका नहीं है, ये मैनेज है, ये फिरका नहीं है. अच्छा, if a person have a sex with animal, what is the hukam of this kind of a zina? What is the punishment of this kind of a zina? Okay, having sexual intercourse with an animal is something prohibited, मना किया हुआ है. And saying of Allah, and do not approach immoralities, generic statement है. क्या statement है? Generic statement है.
چیپٹر نمبر 6 کی آیا نمبر 151. ریگارڈنگ دا ایکٹ, یہ جو انہوں نے دیا ہے, اب انہوں نے وہی حدیث دی اور اس کو کہا کہ اس کے نریٹر گڈ ہیں, ساؤنڈ ہیں, حسن ہیں, ٹھیک ہے. ایز فار اٹس پنشمنٹ دا موسٹ پریڈومیننٹ اوپینین, پریڈومیننٹ اوپینین کیا ہوتی ہے؟ اجماع کی اوپینین, جو زیادہ لوگوں کی اوپینین ہے, which is the opinion of the majority of scholars. میں نے پہلے ہی بتا دیا, وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی اسکالر کی اوپینین ہے, is that there is no حد, یعنی کہ ان کے اوپر, اس بندے کے اوپر کوئی حد نہیں ہے, کوئی لیگل پنشمنٹ نہیں ہے اسلامک لا کے اندر. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مالک کی فقہ کی کتاب پڑھیں, امام شافی کی فقہ کی کتاب پڑھیں, امام حنبل کی فقہ کی کتاب پڑھیں. اس شخص کے اوپر جس نے یہ سیکس پرفارم کیا ہے, یہ ہینس ایکٹ پرفارم کیا ہے ایک جانور کے ساتھ, اس کے اوپر کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. اب میرا میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں. اب مجھے آپ اپنی بات نہ دیجیے گا, کسی اسکالر کی بات رکھیے گا یہاں پہ. میں نے آپ کو اسکالرز کی بات رکھ دی, میں نے ٹھیک ہے. پہلے اب میں بات کرنے والا ہوں, بیچ میں نہیں بولنا. آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں بولا تھا, مجھے جو آپ نے یہ سٹارٹ کیا اس کے ریلیٹڈ مجھے زیادہ نالج نہیں ہے. جو مجھے اصلی میرا جو میں آنے یہاں والے مطلب جو میرا اصلی پوائنٹ یہاں پر آنے کا تھا, وہ جو اپنی یسٹرڈے کی ایک مسلم کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے, وہاں پر آپ نے بولا تھا 1400 سال میں ایک اسکالر کا نام دیجئے جس نے یہ کہا ہے قرآن متواتر ہے, اس پر اجماع ہے. اس کے ریلیٹڈ میں اصلی بات کرنے والا تھا. تو آپ نے یہاں پر جو حسن پہلے ایک نہیں تو یہ حسن ہے نا, حسن اور میں نے کہا تھا جو پروو کر سکے کہ قرآن جو ہے وہ متواتر ہے. اوکے, وہ بات پہ ہم چلتے ہیں, وہ بات پہ ہم ابھی چلتے ہیں. مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہے, مجھے زیادہ ٹائم, میں جلدی ختم کرنے والا ہوں. پہلی بات جو آپ نے یہاں پر جو بھی آپ نے بولا تھا, اس میں سب اگر آپ جتنی بھی آپ اس میں روایتیں لیں گے, میں ان جنہوں نے وہ رزلٹ نکالا میں ان پر پہلے بات نہیں کر رہا ہوں. جنہوں نے بھی وہ رزلٹ نکالا ہے انہوں نے وہ حسن حدیث پر وہ مطلب حسن وہ مطلب اس کو 100% مطلب اوتھینٹک حدیث نہیں ہے. انہوں نے جس نے مطلب امام مالک انہوں نے اپنا اجتہاد کیا. اب جو اس کو فالو کرے یا نہ کرے وہ اپنی مرضی. اگر وہ اسلامی حکومت ہے, مطلب فار ایگزامپل اگر ہم کسی کنٹری میں شافی جس کی حکومت ہے, وہاں پر اسی کے لا اپلائی ہوں گے, مگر ہم یہ ضرور لا اپلائی ہوں گے, مگر جو اس نے ڈیسیجن وہ مطلب رزلٹ نکالا وہ غلط ہے, کیونکہ یہ حدیث سے مطلب حدیث سے پراپر حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس نے اس میں قیاس کیا اپنا تھوڑا 2-3 حدیثوں کو ملا کر اپنے مطلب قیاس کیا ہے, ہم اس کو یہ رزلٹ نکالیں گے. اور دوسری بات اسلام جو ہے وہ اس قسم کے ہینس ایکٹ کے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں دیتا آپ کے ارلی اسکالرز کے مطابق, اور آپ کے پاس اس کوئی دلیل نہیں ہے. اس جو آپ نے یہ پوائنٹ جو اٹھایا نا, اس کے ریلیٹڈ کوئی اوتھینٹک مطلب حدیث نہیں ہے. اس پر ہم اجتہاد کر سکتے, اس کو کیا سزا دیں گے اس پر ہم اجتہاد کر سکتے, نہ اس کو مطلب اس کا پروف ہم مطلب سزا کا پروف نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ ہمیں مطلب صحیح حدیث سے ملتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنی اجتہاد اور فقہ میں یہ لکھا ہے. اس کا مطلب اس کا ہم اور بھی اجتہاد مطلب کر سکتے, مطلب فیوچر میں اور بھی کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے. مجھے یہ دکھائیے کہ آپ 1400 سال تک ایک چیز کو مانتے آئے ہیں, آج آپ کے کون سا ایسا اسکالر ہے جو کہ اجتہاد کر سکتا ہے اور امام شافی, امام مالک, امام حنبل کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ پلیز میں بتاؤں گا. شیخ زبیر علی زئی, اس نے ان سبوں کے بہت سارے اس کی آپ بک بھی پڑھ سکتے ہیں بہت ساروں کا, جیسے امام حنبل ہے نا, کیا وہ اسماء رجال کا وہ اسماء رجال کا صحابہ. اچھا اس میں ایک ایڈ کر دوں میں پہلے بہت پورے کمپلیٹ کرنے دوں, پہلے بات تو کرنے دیجیے. ایک منٹ. شیخ زبیر علی زئی جو ہے نا وہ اہل حدیثوں کے ایک متفق عالم نہیں ہے. خود اہل حدیثوں کے دوسرے عالم جو ہے وہ شیخ زبیر علی زئی کو یعنی غلط کہتے ہیں. آپ شیخ کفایت اللہ کو دیکھ لو, شیخ کفایت اللہ کو دیکھ لو, انڈیا کے شیخ کفایت اللہ, وہ تو کتنے بڑے بڑے ہیں. انڈیا کی بات وہ دوسری بات ہے, پہلے میں اس کو بات بتاؤں. کوئی کسی کے ساتھ متفق نہیں ہے.
आपको मुतफिक जो नहीं अच्छा है। लगता है आप साहिल वो भाई लेते कोई हो। मुत्तफिक होगा भी क्यों साहिल? साहिल क्यों होगा हाँ। कोई मुत्तफिक? देखो बात ये है, ब- ये आप बात ही नहीं कर रहे, आपको मैंने आपको 10 ये मिनट से बहस कर रहे हैं ना, हमारे साथ ये बहस कर रहे हैं, और ये इस वक्त उल्टा सीधा होके गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यही कहा गेम है कि यार मैंने मैंने आपकी अब आपको, यार अननोन भाई मैंने देखें, आपकी इतनी मैंने बात इसीलिए आपको कहा था मैं आपको 10 मिनट क्या मैं 15 मिनट देने को तैयार हूँ। अब सुनिए मेरे नहीं रही पास अपने एक मैंने स्कॉलर का आर्टिकल खोलो और हम्म, वो पढ़ दो, मैं आपको 10 क्या 15 मिनट दूंगा पढ़ने के लिए, खोलो। इस टॉपिक के रिलेटेड मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मैं दूसरी लाइव स्ट्रीम में दूंगा। ओके अभी चलो, अभी मैं साहिल साहब देखें, ये दूसरी लाइव स्ट्रीम में देंगे, इनको हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये इनके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है। ठीक है। और जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो उस पर मैं अब स्टार्ट करूँ। हाँ जी, जो लेकिन मेरा साहिल साहब ये हमारा वो वाला पॉइंट आ गया, ये अब इसके ठीक है, ऊपर इनका रिसर्च करेंगे। होमवर्क क्या है? इनका इनका होमवर्क क्या है? मैं होमवर्क जरा है, नोट डाउन कर लेता हूँ, रुक हाँ जाओ जी, एक इनका मिनट रुको। होमवर्क प्लीज नोट डाउन करें, ताकि हम दूसरे इनके पॉइंट पे चल सके। इनका होमवर्क ये है कि ये हमें अपने हम्म, स्कॉलर्स के इजमा और उनके खिलाफ जो भी विद एविडेंस रवायात किसी लेके पर्टिकुलर आएंगे, में जो के इजमा रिवायत के इसके साथ रिलेटेड है ही होंगी, नहीं है। जो इसमें कि इस्मा नहीं, इजमा पहले इसने यार भाई एक सेकंड, इसने रिवायत इसके रिलेटेड रिवायत नहीं है। कितनी बार मैंने बोला इसमें इज्तिहाद इसके किया है। रिलेटेड हसन रवायात हैं, इसके रिलेटेड हसन हसन रवायात कबूल हैं, नहीं और होती है। हसन इसके रिलेटेड सही रवायात हैं आपके अपने नहीं है। स्कॉलर जनाब अलबानी और जनाब अल हकीम के मुताबिक सही रवायात भी हैं, और इसके रिलेटेड आपके पास हसन रवायात भी हैं। तो ऐसी बात ना करें मेरे साथ। नंबर दूसरी बात, मैं आपको इमाम शाफी की किताब से दिखाऊं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कोई हद नहीं है, वो भी दिखा दूं? नहीं लिखा होगा, मैंने कहा इनकार किया होगा। मैं ओके, बोल रहा हूँ तो वो फिर गलत ये है। हमारे वो गलत है ना, वो बिद्दत वो कर गए, वो गलत गलत कर गए, वो जहन्नमी है, इसका मतलब है उन्होंने नहीं, जहन्नमी अब कैसे होगा? पूरे कौम के ऊपर जहन्नमी एक नहीं। इम्प्लीमेंट करवाया। नहीं नहीं, मतलब मैं बताऊंगा, उसने एक इज्तिहाद किया, उस पर मतलब अमल करना, मतलब हाँ यही जो आपने जहन्नमी कहा है ना, इस पर मैं एक मतलब 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अच्छे मतलब डिटेल में समझाता हूँ। इसने मतलब इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ है किसी के अंधी तकलीद नहीं करना। ये जहन्नम में भी ये वैसा अमल नहीं है जिससे इंसान जहन्नम में जा सकता। अगर कोई शिरक बिदअत है, अगर उस पर कोई ब्लाइंडली फॉलो करेगा, जो भी इसको फॉलो करेगा, जिसने वो पहले स्टार्ट किया, एक तो उसका अजाब जो एक तो उसको भी जहन्नम में जाएगा, दूसरा जो सारे इसको फॉलो करते हैं ना, उनका डबल अजाब उस पर आएगा। मगर ये इस तो वो पर जहन्नमी हो वो गया ना, फिर फिर कपिल साहब आ गया। देखिए हाँ 1400 साल, 1400 वो साल इसका से ये कोई ये गुनाह सगीरा नहीं है, गुनाह कबीरा में फर्क है ना। ये सगीरा वो गुनाह ये इसमें सगीर है, इज्तिहाद के ये सगीर है। कबीरा में कौन आता है? कबीरा में शिरक अच्छा ये आता है, सगीर है, ये किसी का गुनाह कत्ल करना सगीरा है, तो गुनाह सगीरा की कोई सजा नहीं है। और वो है। सगीरा भी किस किस्म का गुनाह है, वो एक शख्स का अपना सगीरा नहीं माफ है। होता है। सगीरा हाँ, वो मतलब एक अगर शख्स कोई का, सगीर अबे यार मतलब सगीरा गुनाह माफ तब होता है जब बंदा उसके लिए खुद रिपेंटेंस करे। जब इमाम नहीं 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 शाफी नहीं, ये ने, आपने गलत किया गया। मैं अच्छा बताऊंगा, अब 2 मिनट दीजिए। सगीरा गुनाह 2 मिनट मुझे रेफरेंस के साथ दिखाइएगा कि सगीरा गुनाह माफ हो सकता है बगैर माफी मांगे। मुझे अच्छा मैं ठीक है, मैं लिंक कैसे आपको सेंड करूंगा? मैं भी करता हूँ, मुझे उसको आता तो नहीं है वो, मैं भी कर सकता हूँ। आप लिंक प्राइवेट चैट में मैं दे दे, मैं खोल दूंगा। मैं क्लेम पहले बोलता हूँ, मेरा क्लेम के उसके बाद मैं लिंक भी सेंड करता हूँ। मेरा क्लेम यह है, जो सगीरा गुनाह है, अगर जो हम मतलब वजू करते हैं, कोई नमाज पढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली माफ हो जाते हैं। मगर जो कबीरा है उसके लिए अगर हम कुछ भी करेंगे, मगर तौबा उसके लिए जरूरी है। जैसे हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल्लाह में अल्लाह की मतलब यार हुकूकुल्लाह में कबीरा गुनाह माफ हो ही नहीं सकता। मैं अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक ठहराऊं, कबीरा गुनाह हो गया, वो माफ हो ही नहीं हम्म, सकता, चाहे जितनी मर्जी मैं माफी मांग लूं। तो नहीं, वो तौबा से माफ हो सकता है जब अगर हम माफी तौबा से मांगे माफ तो हो सकता है कबीरा गुनाह? हाँ, तौबा से माफ हो सकता है। कौन नहीं कहता उसके है, दो अक्स हाँ, कौन कहता है, स्कॉलर कहते हैं, हर कोई कहता है, इस पर इजमा है। कौन सा स्कॉलर मैं कहता है, आपकी हाँ, हर कोई, वो कौन सा कोई स्कॉलर भी, कहता वो A to Z हर कोई, आगे से कोई भी है? अल्लाह उसका कहता इनकार है कोई मैं कभी भी शिर्क को माफ नहीं करता। ये सही हाँ, सही हदीसेस हैं। अच्छा ये यार ये छोड़ो, उससे आगे भी पढ़ना, हत्ता उससे आगे भी पढ़े ना, जो अभी माफी मांगे वो ये भी देखो साहिल भाई जरा दिखाइएगा, स्क्रीन दिखाइएगा। ये इमाम अबू हनीफा की फिकह की मैनुअल है, उसका फिका की नहीं एक्सट्रैक्ट मुझे है। बताए। इमाम अबू हनीफा का मैं कुरान से बस बोल रहा हूँ, जिसमें कुरान कुरान में में अब दिखा दे मेरी मुझे, कुरान में हद पनिशमेंट दिखा दे एक ऐसे शख्स की जो कि जानवर के आप साथ सेक्स कितने करे। हद से आइए पहले तो, आप अभी तो
صغیرہ اور کبیرہ پر بات کر رہے تو حد پر میں نے بولا نا مجھے اس پر زیادہ اسی کی نالج بات نہیں دکھانے ہے. لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ one important thing to keep in mind regarding classical fiqh literature such as Ascent to Fallacy is that the justice are dealing with particular topic. They not only want to thought in dealing in the situation regarding the topic but also teaching students underlying legal methodology. So regarding the example you mentioned, Imam etc prescribing different scenarios that do not necessarily necessitate the ritual bathing even though one might think otherwise. This is due to the difference in underlying legal reasoning. Okay, legal reasoning کی وجہ سے اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا ہوا ہے. For example, there is a principle in the law that state that which is clear does not need clarification. جو چیز کلیئر ہے نا اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ میں آپ کو اس میں لنک سینڈ کیا. آپ نے بولا نا کبیرہ گناہ. وہ بھی کھولتا ہوں. There is no doubt whosoever that intercourse with an animal is abhorrent and despicable. آپ پھر میں نے بولا نا اس کا میں جواب جو بھی بندہ یار جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں آپ کے لوگوں کی اماموں کی چیزیں تب آپ لوگ بیچ میں کیوں بولتے ہوئے سمجھ نہیں آتی. میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا. آپ تو خود سنے نہیں رہے. میں نے اپنے چاروں اماموں کو میں نے سنا. میں نے چاروں کا سنا. آپ کے امام کی بات پڑھ لوں میں وہ بھی کھولتا ہوں. یہ پڑھ تو لوں جو اسکرین پہ دکھایا اس کو آدھے میں چھوڑ دوں. مجھے پتا ہے آپ نے ان دنیا اپنے کیا کہہ رہا ہے سیکریٹ لا کیا کہہ رہا ہے سیکریٹ لا کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس آرٹیکل میں وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا امام مطلب ان پر کوئی حد نافذ نہیں ہوگی. یہی کوئی حد نافذ نہیں ہے. اوکے جی کوئی حد نافذ نہیں ہے جی. یہ لے پکڑے جی میں نے بند کر دیا. انہوں نے مان لیا امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کوئی حد نافذ نہیں ہے. اچھا جی یہ اب آپ یوٹیوب کا لنک دے رہے ہیں یا آپ مجھے آرٹیکل نہیں دے رہے. یہ کون یہ یوٹیوب کا لنک دینے سے یہ آپ نے بولا تھا گناہ کبیرہ مطلب معاف نہیں ہوتا ہے. یہ اسی کا تھا. مجھے اور بھی ہے. مجھے ارے بھائی مجھے آرٹیکل دیں ایک کتاب دیں ایک ریفرنس دیں مجھے کچھ بتائیں کیا دے رہے ہیں آپ. میں کس سے ریلیٹڈ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک کلیئر چیز ہے اور اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا اور ایک چیز انہوں نے جو لنک دیا ہے نا وہ دیا ہے ایڈوکیٹ فیض کا. یہ کون سے محدث اور فقی ہے یار جو ان کا لنک آپ نے دیا ہے. آپ اس کی دلیل پر بات کر سکتے ہو. یہ میں اور بھی دیکھ سکتا ہوں. ساحل بھائی ہاں بولو غالب بھائی. اچھا ڈراپ ہو گئے. ہاں سیکس سے جڑے ہوئے جتنے بھی الٹے سیدھے سوال ہیں ان کے اسپیشلسٹ ہیں ایڈوکیٹ فیض. کرنا ہے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ سب بتاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. آواز تھوڑی آپ کی بریک ہو رہی ہے غالب بھائی. ہاں بولو کیا بول رہے تھے. ہاں بول رہا ہوں کہ سیکس سے جڑے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کے بہت بڑھیا جواب دیتے ہیں ایڈوکیٹ فیض. اور ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. آپ ان سے سیکس سے جڑے ہوئے کسی بھی سمسیا کے لیے آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. کس سے انون جی سے. نہیں ایڈوکیٹ فیض جن کا یہ لنک دیے ہوں گے. ایڈوکیٹ فیض ہاں یار ایڈم نے مانگا تھا کوئی آرٹیکل جو اسکالر ہو اس کا آرٹیکل مانگا تھا. انہوں نے چٹکا دیا ایڈوکیٹ فیض. اب ایڈوکیٹ اور انجینئر لوگ جو ہے وہ اسلام کو صحیح ثابت کرنے والے ہیں. کیا بولتا ہے ایڈم. یار مجھے تو اس نے جو دیا لنک میں نہیں پتا کہ میں وہ لیگلی چلا سکتا ہوں تمہارے چینل پہ. نہیں پتا نہیں وہ اس کو اسٹرائک نہ مار دے کیونکہ یہ تو ویسے ہی کل کا بچہ نظر آ رہا ہے. اس کی شکل تو دیکھو یار 22-24 سال کا بچہ ہے. میں شکل دکھایا تو صرف پلے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کاپی رائٹ کی اسٹرائکیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. سوری دنیا کو دکھا دو یار اس کی شکل. یہ 2 روپے کا بچہ جو ہے یہ امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ کو غلط قرار دے سکتا ہے کیا مجھے بتائے کوئی بھی شخص کہ یہ 2 روپے والا بچہ جو کہ 22 سال 24 سال 25 سال بڑی حد 28 سال کا ہوگا اس سے بڑا نہیں ہوگا یہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی کو رد کر سکتا؟ نہیں کر سکتا یار. کیسے بچے والی بات کرتے ہیں یار تم لوگ. اور میں ان سے جو یہ بھائی گئے میں ان سے سوال پوچھنا آیا تھا. جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے بھی میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
تو میں ابھی پوچھنے والا تھا ان سے کہ جنہوں نے صحیح کہا انہیں جہنم بھیجو گے یا جنہوں نے ضعیف کہا انہیں جہنم بھیجو گے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے، دونوں پارٹی میں سے. بالکل sunna.com والے تو اس کو صحیح ٹیگنگ کی ہے انہوں نے. سر جی میں تو لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں نا، آپ کو پتا ہے میرا، میں کہتا ہوں یار جون سا میرے پاس آیا مومن، اگر وہ کوئی طریقے سے بات کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن بھائی طریقے کے ساتھ میں سے بات کرو اور اپنے ائمہ اکرام کو مانو، بس اتنی سی بات ہے. اگر نہیں مانتے تو پھر مسئلہ ہے.